बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी कौम और कैलेंडर, जिसमें ख़ास तौर पे माह अगस्त है, इनका बड़ा करीबी रिश्ता है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी मिली, पाकिस्तान की शक्ल में, जो एक ख़ुद मुख्तार और एक आज़ाद मुल्क था। इस आज़ादी के सफ़र में हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेशुमार कुर्बानियाँ देना पड़ी। इस कुर्बानी में लाखों शहीदों का लहू शामिल है और लाखों लोग हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए बेसरो सामानी की हालत में, और जो कुछ भी उनका वहाँ हिंदुस्तान में था वो सब लुट गया। तो ये एक तवील सफ़र है और इस सफ़र की दास्तान बड़ी दर्दनाक है। हमारे दरमियान आज प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से इस सफ़र को देखा और चश्मदीद गवाह हैं। प्रोफेसर साहब का मैं मुख्तसर सा तारफ़ करवाना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 40 साल तक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर प्रोफेसर काम करते रहे। बेशुमार कॉलेजों में ये एज ए प्रिंसिपल इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। अपनी सर्विस के दौरान इन्होंने किसानों, मज़दूरों, तालिब इल्मों और कलमकारों के हकूक़ के लिए जिदोजहद की। हालांकि ये बड़ा मुश्किल अमल था और इनके कई साथी अब इस सफ़र में शामिल रहे, चूँकि वो काफ़िले जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, उन काफ़िलों में ये भी मौजूद थे एक स्कूल गोइंग बॉय की हैसियत से, जबकि इनकी उम्र उस वक़्त राउंड अबाउट 7 साल थी। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उस सफ़र में इनके की क्या ऑब्ज़र्वेशन थी, उन्होंने इस सफ़र की में जो मुश्किलात देखी और आवाम ने जो दर्द और दुख महसूस किए उस आज़ादी के सफ़र के दौरान, उनका ये अपने अल्फाज में आँखों देखा हाल हमें बताएंगे, ताकि यौम आज़ादी के ये जो अगस्त का महीना है, ये जब भी आता है तो पाकिस्तानी कौम की जो फीलिंग्स हैं, जो एहसासात हैं, वो ज़रूर चेंज होते हैं कि हमने अपने 77 साल कैसे गुजारे और गुज़श्ता साल हमारा कैसे गुज़रा, और क्या हम उस आज़ादी की कीमत, उस आज़ादी का समर हासिल कर रहे हैं, और उन शहीदों और उन मुसाफिरों के जो नज़रियात थे, जो उनकी मंजिल थी, उसकी हम पासदारी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी बेशुमार नौजवान बहनों का, बेटियों का, उनकी चादरें लुटती हुई देखी। और ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था, बल्कि दर्द से भरा हुआ था, जिसमें तूफ़ान थे और तुंद तेज़ आंधियाँ थीं। तो आज़ादी के इस असूल में चूँकि ये चश्मदीद गवाह है, बेशक ये नौउम्र बच्चे थे, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा। तो आज ये वो तमाम जो आज़ादी का सफ़र था, उसकी रुदात हमें बताएंगे। तो प्रोफेसर साहब, आप चूँकि एक बच्चे थे और उस सफ़र में, उन काफ़िलों में आप शरीक थे, उनके मेंबर थे, और वो सफ़र आपने कैसा पाया इस आज़ादी के हवाले से? जी डॉक्टर साहब, हमारा जो पुराना ज़िला है वो लुधियाना है। मेरे ननिहाल ज़िला अम्बाले के हैं, और वो जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं ससुराली, वो एक मौज़ा है खेल, उनकी वहाँ जागीर थी रियासत पटियाला में, लेकिन इनकी हदें मिलती थी। ये तमाम रिश्तेदार कोई 20 मील के दायरे में रहते थे, और घोड़ी के ऊपर या साइकिल के ऊपर सफ़र किया जा सकता था। बैलगाड़ियाँ भी इस्तेमाल होती थी। तो जिस वक्त ये पार्टीशन हुई है, मैं उस वक्त दूसरी क्लास का तालिब इल्म था। साथ ही एक गांव है, उसमें हम पढ़ने जाते थे। जब 1947 आया तो हमारे एक रिश्तेदार जो रियासत पटियाला के थे, वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा
کہ ارد گرد قتل و غارت شروع ہو گیا ہے تو آپ سب لوگ ہمارے گاؤں چلیں. تو یہ سر یہ پاکستان کا اعلان ہو چکا تھا آزادی ہو چکا تھا. اس سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں، اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور انہیں اطلاع یہ ملی تھی کہ کل دن کو ہمارے گاؤں پر حملہ ہو جائے گا. چنانچہ ہم رات کو چل پڑے اور ہم ان کے گاؤں گھیل وہاں چلے گئے. وہاں ہم کچھ دن قیام کیا. ہم نے وہاں تمام رشتہ دار اور ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے. کوئی 10,000 کا قافلہ پیدل امبالے کی طرف چل پڑا. چنانچہ وہ سفر میں نے پیدل کیا اور میں نے موت کا خوف، بھوک اور بیماری تینوں کا تجربہ کیا. اس میں سے ہم گزرے. اس طرح ہم سفر کر کے تو امبالہ پہنچ گئے. امبالہ میں کیمپ تھا، باقی لوگ تو کیمپوں میں ٹھہرے. ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنے مکانوں میں رکھا. ہم وہاں رہے اور ہم انتظار کرنے لگے کہ کب گاڑی لاہور جانے والی آئے گی، ہم اس میں سوار ہو کے تو لاہور پہنچیں گے. ایک دفعہ ہمیں اطلاع ہوئی کہ گاڑی آ گئی ہے. ہم لوگ اس میں سوار ہونے کے لیے چل پڑے، لیکن رش اتنا تھا کہ ہمیں اس میں جگہ نہیں ملی. چنانچہ ہم واپس چلے گئے. اور وہ جو گاڑی تھی ساری کی ساری راستے میں بلوائیوں نے قتل کر دی یا زخمی کر دی. تو اس کے بعد پھر نہرو اور لیاقت علی وزیر اعظم صاحب میں رابطہ ہوا. انہوں نے انتظامات کیے کہ جو قافلہ ہندوستان سے چلے، ہندوستان سے چلے مسلمان فوج پاکستان سے جا کے اس کی حفاظت کرے، اور جو قافلہ پاکستان سے ہندوستان کی طرف چلے اس کی حفاظت ہندوستان کی فوج کرے. چنانچہ ہم پاکستانی فوج کی حفاظت میں گاڑی میں سوار ہوئے اور ہم چل کر لاہور پہنچ گئے. میرے والد گرامی وہاں ان کی پوسٹنگ تھی، وہ سب انجینئر تھے محکمہ نہر میں. تو ہم ان کے پاس رہائش پذیر ہو گئے. تو جب وہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے والد صاحب تو لاہور میں تھے. وہ تو اس سفر میں شامل نہیں تھے. تو لاہور میں ان کی کیا کنڈیشن تھی جب چونکہ آپ تو انہیں تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کہاں پہنچے ہیں، کدھر ہیں. تو ان کی پریشانی یا ان کی جو اس وقت اداسی تھی یا یہ مائیگریشن جب ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ساری فیملی تو ادھر رہ رہی ہے اور لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. تو اس وقت ان کے کیا احساسات آپ نے وہاں پہنچ کے دیکھے؟ وہ بس انتظار میں رہتے تھے. جب کوئی قافلہ آتا تو وہ وہاں پتہ کرنے پہنچ جاتے. چنانچہ جب ٹرین وہاں لاہور پہنچی تو وہ موجود تھے، اور وہ ایک ہندو کے مکان میں کرایہ دار تھے، ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا. جب وہ ہندو جانے لگے انہوں نے اس سے 35 روپے میں گھر کا سامان خرید لیا، کیونکہ وہ تو لے جا نہیں سکتے تھے. چنانچہ ہم ان کے ساتھ اس گھر میں آ گئے، اور جس شخص کے فرد خان کے ہم مہمان رہے تھے امبالہ میں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہائش پذیر رہا جب تک اس کو کوئی دوسرا مکان الاٹ نہ ہو گیا. تو اس طرح ہم لاہور میں آ کے سارے بچے بیمار پڑ گئے. ملیریا، بخار، کسی کو ڈائریا، کسی کو کوئی بیماری. تو اس بیماری میں ہم سکول بھی نہیں جا سکے. 2.5 سال ہم وہاں رہے. اور میرے چچا کے جو 2 اولاد تھی، ایک بیٹا اور بیٹی، وہ وفات پا گئے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے صحت یاب ہوئے اور ہم نے نارمل زندگی گزارنی شروع کی.
تو آپ نے ایک نوعمر بچہ ہونے کے حوالے سے کیا آپ کے احساسات تھے اس وقت؟ آپ کے گرد و نواح جو اس طرح کا قتل و غارت جاری تھا، لوگ بیمار تھے، اور کیمپ میں ظاہر ہے کہ لوگوں کی حالت کوئی اچھی تو نہیں تھی کہ سب کچھ چھوڑ کے بندہ جب مائیگریشن کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اس وقت ایک بچہ جو ہے جو فیل کرتا ہے، اس میں آپ کس طرح فیل کر رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب اس وقت کچھ ایسی صورتحال تھی، طوائف الملوکی تھی، لوگ لوٹ مار میں پڑے ہوئے تھے، لوٹ مار، قتل و غارت یہ عام تھا، انسان درندہ بن گیا تھا۔ اور جس وقت اس سٹیج سے ہم باہر نکلے تو ہندوستان کے جو لکھاری تھے انہوں نے بھی، اور پاکستان کے لکھاری جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑے افسوس کا اظہار کیا، اور نظمیں لکھیں، افسانے لکھے، ناول لکھے، تو اس پچھتاوے کے لیے اور اس ظلم اور زیادتی اور نقل مکانی میں جو تکلیفات ہوئی اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا۔ تو جس وقت ہم لوگ ادھر آ کے سیٹل ہو گئے، پھر 2 سال کے بعد میرے والد جو ہیں وہ سب انجینئر تھے، محکمہ نہر میں ان کی پوسٹنگ رنالہ خرد ہو گئی۔ تو جب مہاجرین آئے ہیں، اب جو ہندو سکھ یہاں جائیدادیں چھوڑ گئے تھے وہ بہت زیادہ تھی، زمین بھی ہم سے 2 گنا چھوڑ گئے تھے، جائیدادیں شہری تو کوئی 100 گنا ہوں گی، کیونکہ مسلمان کی دکان تو خال خال تھی۔ اب ان کی الاٹمنٹیں شروع ہو گئی، اس الاٹمنٹوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اقربا پروری اور رشوت ستانی دونوں شروع ہو گئے۔ یہاں جو لوگ انتظامیہ میں تھے انہوں نے الاٹمنٹوں کے لیے خوب مال کمایا، اور انہوں نے سن 47 کی لوٹ مار جاری رکھی جو سن 71 تک جاری رہی۔ ان جائیدادوں کی لوٹ مار اور ان کے کسی کے جعلی کلیم سے، کسی کے جو ہے وہ زور زبردستی چوری سے وہ زمینیں الاٹ کرا لی گئی، اور جن لوگوں کے پاس کوئی زمین نہیں تھی وہ سینکڑوں ہزاروں ایکڑوں کے مالک بن گئے، اور یہ لوٹ مار سن 71 تک جاری رہی۔ اس دوران مشرقی پاکستان والے ہم سے ذرا مختلف تھے، کیونکہ وہاں نقل مکانی صرف بہار میں ہوئی اور وہ تھوڑی تعداد میں سی، باقی جگہ نقل مکانی نہیں ہوئی۔ تو چنانچہ وہ لوگ تھے ہم سے آگے تھے، بہتر تھے، کیونکہ وہ 100 سال پہلے غلام ہو گئے تھے۔ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے اندر جذبہ حریت، تعلیم اور سارا شعور یہ ہم سے زیادہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے 1950 میں زمیندارہ ختم کر دیا۔ جب اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا تو ان لوگوں نے اس کے خلاف ایجیٹیشن کی، چنانچہ وہ فیصلہ پھر واپس لینا پڑا کہ وہاں مشرقی پاکستان کی زبان بنگالی ہوگی اور مغربی پاکستان کی اردو ہوگی۔ نہیں، آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ نے خود دیکھا، ظاہر ہے کہ یہ تو آپ چشم دید گواہ ہیں، ہاں سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی۔ کہ پاکستان میں آ کے لوگ جو ہیں وہ ان قربانیوں کو فراموش کر گئے، جس میں لاکھوں شہید شامل ہیں اور ہزاروں نوجوان عورتیں جن کی عصمت دری کی ہم داستانیں سنتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہنچے۔ ان قربانیوں کو، ان مشکلات کو، ان مصیبتوں کو پس پردہ ڈال دیا گیا، اور خود غرضیوں میں، لالچ میں اور لوٹ مار کا سلسلہ یہاں وہ جو جائیدادیں تھیں، متروکہ جائیدادیں، ان میں وہ پڑ گئے۔ تو انہوں نے سبق نہیں سیکھا آپ کے خیال کے مطابق کہ جو قربانی ہے وہ آگے بھی جاری رہتی، لالچ اور خود غرضی نہ آتی اور لوگ ان قربانیوں کا صلہ پیار اور محبت سے دیتے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ شروع سے ہی ہم نے یہ جو ایک سفر تھا، ایک آزادی کا ایک سفر تھا جو جس کی داستان بڑی دردناک ہے،
ہم نے وہ درد فوری طور پہ ہی فراموش کر دیا۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان کا قیام ہے وہ کوئی اسلام کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ برطانوی سامراج نے امریکی سامراج کے ساتھ مل کر اس ملک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور انہوں نے یہاں حب الوطنی پیدا نہیں ہونے دی، کیونکہ امریکی سامراج نے یہاں سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑنی تھی اور جو بعد میں پھر انہیں طالبان کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ کولڈ وار کا جو دور ہے اس میں ہاں جی۔ تو اس لیے ہمارے اندر کوئی حب الوطنی پیدا نہیں ہو سکی، ہم ذاتی لالچ میں پڑ گئے اور جو بھی حکمران تھے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، خواہ وہ جاگیردار اشرافیہ تھی، خواہ وہ جرنیل تھے، خواہ وہ جج تھے، وہ اس میں حصے دار تھے اور انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے لوٹ مار کی اور انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی کہ انسانوں کی بہتری کریں، حب الوطنی پیدا کریں، لوگوں کو باشعور بنائیں، لوگوں کو ذمہ دار بنائیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکے، ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، لالچ میں، ذاتی لالچ سے ہم باہر نہ نکل سکے، چنانچہ یہ سارا ڈرامہ ہوتا تو پروفیسر صاحب چونکہ اگست کا مہینہ ہے اور یہ ہم بھی دیکھتے آئے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، 77 سال ہو گئے ہیں اور چونکہ ہم دونوں کا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے اور ہم کالجز میں ہر 14 اگست مناتے رہے ہیں اور پھر 14 اگست آ چکا ہے یوم آزادی کا، ظاہر ہے کہ اس مہینے میں ہمارے احساسات، ہماری فیلنگز، یہ ضرور اس میں وہ خوشبو آتی ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہندوستان کے مسلمانوں نے کوششیں کی، تو وہ ہمیں اس مہینے میں ایک خاص ڈائریکشن دیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں تجدید عہد جو کہتے ہیں کہ ہر سال ہم تجدید عہد کے لیے یوم آزادی مناتے ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ چلو جو گزر گیا، آئندہ کے لیے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، جس میں نوجوانوں کی آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، مور دین 50-60% ہو گئے ہیں، تو آپ کیا میسیج دیں گے تاکہ ہم تجدید عہد کرتے ہوئے پاکستان کے فیوچر کے لیے کوئی مثبت رول ادا کر سکیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک ہمیں 2-3 باتیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو جاگیردار اور اسٹیبلشمنٹ اور نودولتیے ہیں ان کے اوپر انحصار کرنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ محنت کش ہیں، محنت کار ہیں، محنت کر کے کمائی کر کے تو اپنی روزی چلاتے ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ یہ جو جاگیردار اشرافیہ ہے جو موروثی سیاست کرتی ہے، یعنی ان کی سیاست تو ایسے ہے جیسے جاگیر ماں باپ سے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے، یہ جمہوریت تو نہ ہوئی، یہ تو بادشاہت ہوئی۔ یہ تو جو کام انہوں نے 1869 میں کر لیا تھا انقلاب فرانس میں، وہ ہم نے ابھی کرنا ہے۔ تو لوگوں کو باشعور ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، فن سیکھنا چاہیے، محنت سے کام کرنا چاہیے، اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے۔ کوئی جس بھی پارٹی میں موجود ہے، جہاں بھی ہے، اسے چاہیے اپنی پارٹی سے سوال کرے کہ یہ موروثی جمہوریت تو بادشاہت ہے، آپ پارٹی کے اندر مکمل جمہوریت نافذ کریں۔ تو اس طرح سے ہم ان لوگوں کو سیاست سے باہر کر سکیں گے اور قیادت خود سنبھالیں گے، تب ہم اس ملک کو جو ہے آگے ترقی کی طرف بڑھائیں گے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا جو پولیٹیکل فینامنا ہے اس کو روٹ لیول تک ہم عام لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور آرگنائز کریں۔